बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 2024 का आखिरी सूरज अब से चंद ही लम्हों बाद गुरूब होने को है, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ये आखिरी सूरज गुरूब हो चुका होगा। और ये सूरज अपने साथ बहुत से तल्ख हक़ाइक़, बहुत से तल्ख तजर्बात, जिनसे मुल्क गुज़रा, जिनसे जुडिशरी गुज़री, सियासत गुज़री, सहाफ़त गुज़री, उन तमाम तर तलखियों को अपने साथ लेके गुरूब हो रहा है। दुआ तो यही है कि जो आने वाला सूरज है वो इन सारे मसाइल का हल लेकर तुलू हो, लेकिन फ़िलहाल आने वाले सूरज में भी हमें कोई ये तमाम मसाइल इतनी जल्दी हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, कम अज़ कम अगले 5-6 महीने तक। और इस पूरे साल में आज थोड़ा सा नक्शा खींचेंगे ओवरऑल के हुआ क्या। नाज़रीन, जनवरी 2024 आगाज़ जब हुआ तो पता है दिसंबर में फ़ैसला आ चुका था, अक्टूबर नवंबर में, कि जनाब फरवरी में इलेक्शंस होंगे। ओके फाइन, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हुआ ये जनवरी का जब आगाज़ हुआ तो मामलात वही थे कि जनाब कागजाते नामजदगी छीने जा रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही, कॉर्नर मीटिंग्स करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिल रही। इमरान खान साहब ऑलरेडी गिरफ़्तार थे, जेल में थे। अगर कोई कोशिश करता था, जाता था परमिशन लेने के लिए, तो वो गिरफ़्तार हो जाता था। रिटर्निंग अफसरान वही असिस्टेंट कमिश्नर थे, वही डिप्टी कमिश्नर थे जिन्होंने इजाज़त देनी थी, जिन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड देनी थी, वो दोनों हेड्स अपनी उन्होंने इस्तेमाल की, रिटर्निंग ऑफिसर वाली भी और असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर वाली भी। और पूरे तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, चाहे वो निगरान हो, निगरान तो खैर बराए नाम ही थी, असली जो हुकूमत है उसने, इस्टेब्लिशमेंट ने, सब ने पूरा जोर लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और ना ही कह लें कि वो इलेक्शन जीत सकें। ये तमाम तर कोशिश अवाम पाकिस्तान ने 8 फरवरी को नाकाम बनाई। इस सिलसिले में जो जनवरी में आगाज़ हुआ इसका नाज़रीन, वो हुआ लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उनके ऊपर ना इलेक्शन कमीशन ने लेटरबाजी के अलावा कुछ नहीं किया, कोई प्रैक्टिकल स्टेप, ठोस स्टेप नहीं लिया। काजी फाइज ईसा जो सबसे बड़ा सहूलतकार था इस सिस्टम का, या कह लें सिस्टम की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, वो बैठा हुआ था। और काजी फाइज ईसा ने मेक श्योर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, लियाकत चट्टा साहब ने हमें बकवास नहीं की थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही थी कि ये काजी फाजिसा की सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं था। और बहुत सी एग्जाम्पल जिसकी हम आपको आगे चल के देंगे भी। तो काजी फाजिसा ने मेक श्योर किया, इंश्योरेंस पॉलिसी दी इस पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को, इस हाइब्रिड रजीम को, कि मामला सारे के सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएँ। और इस सिलसिले में उन्होंने जो फाउंडेशन स्टोन है, या वो बुनियाद ऐसी बनाई जिसके ऊपर सारी इमारत खड़ी थी, वो बुनियाद थी 13 जनवरी को, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंप्लेन की आके कि जनाब बल्ले का निशान हमारा वापस हो रहा है। तो बल्ले के निशान के वाले से अपील इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में ले गया, पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान छीन लिया था PTI से, अपील आई सुप्रीम कोर्ट में। हफ्ते का दिन था, 13 जनवरी थी, आखिरी दिन था टिकट जमा करवाने का उम्मीदवारों के पास, जिसके बाद वो दोबारा बल्ले PTI इलेक्शन करा भी लेती, बल्ले का निशान मिल भी जाता उस इलेक्शन में, यानी कि इलेक्शन 2024 में उसका कोई फ़ायदा नहीं होना था, क्योंकि टिकट जमा कराने की वो आखिरी रात थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आगे करता रहा टाइम को, 10 साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे तक मैक्सिमम उन्होंने टाइम को बढ़ाया। और ये वो टाइम था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया हुआ था पूरा दिन की तवील कार्रवाई के बाद, और काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बिला आखिर PTI को बल्ले के बगैर इंतखाबी मैदान में उतारा। और अपनी तरफ से उन्होंने पेशर्स लगा दिए, जिस तरह नहीं फास्ट बॉलर लगा दिए जाते, किसी को पैड पहनाए बगैर, बल्ला दिए बगैर भेज दें और कहें कि जनाब आपने T20 मैच में 10 की एवरेज से रन चेज करने हैं। किसी को कद्दू मिला, किसी को जनाब गाजर, किसी को मूली, किसी को टिंडे, किसी को टोकरी, किसी को मीनार, किसी को क्या निशानात मिले। तो काजी फाइज ईसा ने निशान छीना, 13 जनवरी को इसका आगाज़ हुआ। उसके बाद अगले ही रोज़ जो मंडे आया, उसके बाद तो लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त PTI ने वापस ले ली। जा बजा मुकदमात PTI के ऊपर दर्ज हुए, गिरफ्तारियाँ हुई, और सबसे अगवा बराए बयान किया जाता रहा, जो सलमान सफदर साहब टाइम यूज़ करते हैं कि बयान लो, छोड़ दो, जो PTI से अलग हो जाएगा वो बच जाएगा। इस सारे के बावजूद नाज़रीन ये चीज़ें चलती रहीं, एक के बाद एक फैसला खिलाफ आता रहा। इसी सारे में सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंचेस से फैसले आना शुरू हुए। काजी फाइज ईसा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो इश्तिहारी है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जो किसी भी केस में इश्तिहारी करार दिया गया, यानी कि जो रुपोश रहनुमा थे उनको इंतखाबी मैदान से बाहर करने की कोशिश थी कि या वो सामने आके गिरफ्तार हों और उनसे तशद्दुद करके पार्टी छुड़वाई जाए, या फिर वो इलेक्शन ही न लड़ सकें।
مین اس کا ٹارگٹ مراد سعید تھے, صنم جاوید تھی, عالیہ حمزہ تھی. لیکن سپریم کورٹ نے جب پرویز الہی سمیت ان سب کو الاؤ کیے ان کے کاغذات نامزدگی اور اوور ٹرن کر دیا قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ, یہ کہتے ہوئے کہ قانون میں جب کسی اشتہاری پہ کوئی الیکشن لڑنے پر پابندی نہیں ہے تو سپریم کورٹ اپنی جانب سے پابندی کا اطلاق نہیں کر سکتی. یہ وہ پوری اسکیم تھی جو سپریم کورٹ نے پلٹائی. لیکن اس کے باوجود کیونکہ اب ٹائم کافی کم رہ گیا تھا تو صنم جاوید بھی الیکشن نہیں لڑ سکی قومی اسمبلی کا مریم نواز کے مقابلے میں. اس طرح سے عالیہ حمزہ بھی اس انداز میں مقابلہ نہیں کر سکی کیونکہ وہ تو ویسے بھی جیل میں تھی, باہر نہیں تھی. تو ایک اوور آل یہ ماحول سا بن گیا تھا, لیکن کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں اسی سے گزارا چلایا جائے. پھر ناظرین آتا ہے فروری کا مہینہ. فروری کا مہینہ آیا تو 8 فروری کو عوام نے وہ انقلاب دیکھا, ہم بھی اس کا حصہ تھے, کوریج کر رہے تھے فیلڈ میں. راولپنڈی میں جب ہم تھے تو جو صورتحال دیکھی ہم نے اپنے دفاتر میں رپورٹ کر دیا تھا کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ٹوٹلی وہ ڈفرینٹ ہے جو چیزیں ہم اسکرین کے اوپر دے رہے ہیں, اسکرین پہ چلا رہے ہیں. کیونکہ حالات گراؤنڈ ریالٹی آپ کو پولنگ اسٹیشنوں پہ جا کر نظر آ گئی تھی کہ کس طریقے سے عوام کھڑی ہوئی تھی. اور ناظرین یہ وہ لوگ تھے, 70% لوگ وہ تھے جن کے پاس جو ہاتھ پہ پرچی تھی نا, وہ گھر سے وہ جو میسیج آتا ہے نا جو اب الیکشن کمیشن کا, وہ 8300 والا, اس کے اوپر سادے پرچی پہ لکھ کے لائے ہوئے تھے. کوئی کسی سیاسی جماعت کی پرچیاں لے کے نہیں آیا ہوا تھا. بہت سے لوگ سیاسی جماعتوں کے بھی آئے تھے, لیکن وہ کسی نے پی ٹی آئی کی پرچی اٹھائی ہوئی تھی, کسی نے نون لیگ کی اٹھائی تھی, کسی نے پی پی کی اٹھائی تھی, کسی نے آزاد امیدواروں کی اٹھائی تھی, لیکن ووٹ سارے کے سارے پی ٹی آئی کو ڈر رہے تھے. یہ خاموشی تھی لوگوں کی نظروں میں. وہ جو طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی, وہ طوفان جب ڈبے کھلے تو آنا شروع ہوا. ایسا طوفان آیا کہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گیا. اور اس کے بعد رات کو 1 بجے تک تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب اسے تھمائیں کیسے. 1 بجے کے بعد جا کے کہیں ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ چیف الیکشن کمشنر رات کو اچانک سے اکیلے بغیر پروٹوکول کے کہیں چلے گئے. جب واپس آئے اس کے بعد انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ جی ریٹرننگ افسران کو کہا جی 4 بجے تک ہر صورت میں نتائج جاری کریں, صبح 4 بجے تک, اس دن ورنہ کارروائی ہوگی. 3 دن تک رزلٹ آتے رہے, کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں, صرف ہوائی دعویٰ تھا, پھوں پھاں تھی. اور نتائج وہ تھے اسلام آباد میں آر او آفس کے بعد پریزائڈنگ افسران کھڑے ہوئے تھے, اندر سے رزلٹ آ گیا. وہ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں, ہم تو اندر گئے نہیں, ہم نے تو کسی کو رزلٹ دیا ہی نہیں, رزلٹ آ کہاں سے گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ہوتے ہوئے. اچھا, اس کے بعد جناب الیکشن ہو گئے. الیکشن کے چند دن کے بعد گلگت بلتستان کے والے سے ایک کیس تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا, جس کی خود کو وزیر خارجہ بننے کا شوق تھا, کبھی برٹش ہائی کمشنر کو لیٹر لکھ رہا ہے, کبھی کس کو لیٹر لکھ رہا ہے, اور حالت اس کی یہ تھی وفاقی حکومت کہتا ہے آپ پلیبسائٹ یعنی کہ استصواب رائے کرا لیں پاکستان والے کشمیر میں. اس پہ انہوں نے کہا کہ حضور ایسے نہیں ہوتا, وہ اقوام متحدہ کراتا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں, آپ اپنی طرف سے انہیں کہہ دیں کہ یہاں پہ کروا لیں. تو گورنمنٹ نے کہا کہ جناب ایسے نہیں ہوتا, پلیبسائٹ یو این کرواتا ہوتا ہے, اور ایک نہیں ہوگا, وہ پورے کشمیر میں ہوگا. یعنی کہ انڈین زیر تسلط جو اس وقت کشمیر ہے, مقبوضہ کشمیر, اور جو پاکستان کے زیر انتظام ہے آزاد جموں و کشمیر, دونوں کے اندر پھر مشترکہ ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا ہے خالی وہاں پہ ہو, اس کا ادارہ کار پھر گلگت بلتستان کے اندر بھی ہوگا, صرف اور صرف یہاں تک محدود نہیں, آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس پر قاضی فائز عیسیٰ کو تھوڑا سا اب ٹھنڈک پہنچی, تسکین آئی کہ یار نہیں یہ تو کام خراب ہو جائے گا, میں اس قسم کی چول مار رہا ہوں. تو ان کو خیر سمجھ آ گئی, ساتھی ججز نے بھی سمجھایا, حکومتی وکلاء نے بھی سمجھایا کہ اس طرح ہو نہیں سکتا. ادروائز تو جو موجودہ کشمیر تھا شاید اس سے بھی معاملات خراب ہو جانے تھے. کشمیر کاز کا پورا کیس وہ خراب کرنے پہ تلا ہوا تھا وہ شخص. اس سے ناظرین اگر آگے آتے جائیں تھوڑا سا, تو میں ذرا کوئکلی آگے آؤں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو. اس کے بعد ناظرین آیا بڑے کیسز میں اگر ہم بات کریں تو نیب کی ترمیم کا کیس تھا. نیب ترمیم کیس میں عمران خان جیل سے پہلی دفعہ ویڈیو لنک پہ آئے, تصویر لیک ہو گئی, پورے ملک میں پھامبڑ مچ گیا کہ جناب تصویر کہاں سے ہی. ہم صحافیوں کے داخلے منع ہو گئے سپریم کورٹ میں کہ جناب اندر نہیں جائیں گے جی, 6 جگہ تلاشیاں دے رہے ہیں. تصویر جہاں سے لیک ہوئی وہ اپنا ہی بندہ سپریم کورٹ کا نکلا, اور سب کے سامنے وہ واقعہ سارا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے نیب کی ترامیم کو بحال کر دیا. عمران خان کی جو درخواست تھی وہ جو پہلے منظور ہو چکی تھی, اس کے اوپر حکومتی اپیلیں منظور کر لیں, اور جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے اصولی طور پہ تو بری ہو جانا تھا تمام کیسز سے, لیکن اس کو ڈیزائن اس انداز میں کیا گیا کہ عمران خان کے اوپر اس فیصلے کا اطلاق نہ ہو سکے, جو کہ ابھی بھی قانون کے مطابق وہ کیسز بنتے نہیں ہیں ویسے. لیکن نیب ترمیم کا فیصلہ ہوا اور عمران خان کو کہا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ جی یہ لائیو ٹرانسمیشن کی درخواست خارج کی, اور کہا گیا کہ جی کوئی ایسی چیز نہیں ہم چاہتے کہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو. پھر عمران خان نے جب قاضی فائز عیسیٰ کو پکڑا اس بات پہ کہ میں کیا کوئی نان سیریس کیریکٹر ہوں, جو آپ نے آرڈر میں یہ لکھ دیا, مجھے تکلیف ہوئی ہے آپ کا آرڈر پڑھ کے. اس پر کہا نہیں وہ ایسے ہم وضاحتیں تو نہیں اپنے آرڈر کی کرتے ہوتے, آپ ریویو دائر کر دیں. جبکہ برٹش ہائی کمیشن تک کو بلے کے فیصلے کے اوپر یہ شخص لیٹر لکھ کے وضاحتیں دیتا رہا کہ جی ہم نے تو بالکل آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا تھا.
کبھی کہتے ہیں جی ٹائمنگ کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے, کبھی خود ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹائمنگ ایسی تھی, آپ کی ٹائمنگ بھی ایسی تھی. عجیب و غریب حرکتیں وہ شخص سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کرتا رہا. اس کے بعد اگر آگے آئیں تو ناظرین, ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرائل کو کہا گیا جی 45 سال کے بعد ان کو انصاف ملا کہ جن کا ٹرائل غیر شفاف تھا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اب ہر بار آپ نے 45 سال کا انتظار کرنا ہے, سوال تو یہ ہے اصل میں ناظرین, جو بلے کا نشان چھینا گیا تھا نا, اس سے تنازع سارا فیصلہ ہوا مخصوص نشستوں کا. مخصوص سیٹوں کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے. منصور علی شاہ صاحب نے پہلے ہی دن اضافی مخصوص نشستیں نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی صاحب کو دی گئی, ان کا معطل کر دیا. پھر لارجر بینچ بنا, پھر فل کورٹ بنا, اور فل کورٹ نے جب فیصلہ حکومت کے خلاف دیا تو آج تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. جسٹس امین الدین خان جو اس وقت آئینی بینچ کے سربراہ ہیں, انہوں نے اور نعیم اختر افغان صاحب نے لکھا کہ یہ فیصلہ کیونکہ آئین کے مطابق نہیں ہے لہذا کوئی اس کو ماننے کا پابند نہیں ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اسی قسم کی باتیں کی. پتہ نہیں, پہلے چیف جسٹس صاحب نے دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ فیصلہ وہی مانو جو آئین کے مطابق ہے, جو آپ کو پسند ہے وہ مانے, جو نہیں پسند ہے وہ نہ مانے. اپنے فیصلے منال کیس میں اس نے منوا لیا, منال گروا دیا, لوگ بے روزگار ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, صرف اور صرف ایک چھوڑیں, میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا. اچھا آگے آئے. اس کے بعد ناظرین کیا ہوا کہ پوری کی پوری راہ ہموار ہو گئی 26ویں آئینی ترمیم کی. وہ کس انداز میں ہوئی, لوگوں کو کیسے اٹھایا گیا, غائب کیا گیا, پولیس کیا کرتی رہی, گورنمنٹ کیا کرتی رہی, نون لیگ نے اس میں کیا کردار ادا کیا, پیپلز پارٹی نے کیا کیا. بلاول تو بیان کے 2 لاکھ سریعام آ کے دھمکیاں دیتے ہوتے تھے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ بات ہی سے مسئلہ ہو جائے ورنہ پھر ہمیں ایگریسو ہونا پڑے گا, ہمیں زبردستی کرنی پڑے گی. اور بالآخر وہ زبردستی کر کے انہوں نے ایک طرح سے اعتراف جرم کر لیا. اور 26ویں ترمیم جس انداز میں ہوئی اور جو اس کا رزلٹ آیا وہ بھی ناظرین ہم سب کے سامنے, ہم کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب ہائی کورٹس کے اختیارات لمیٹڈ ہو گئے, سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بن گیا, سپریم کورٹ کی حیثیت ایک سول کورٹ کی سی رہ گئی ہے. صرف اور صرف جو بنیادی ایک اصول ہوتا ہے قانون کا کہ مطلب اب جو ایک بنیادی اصول ہے کہ نو ون کین بی دا کاز آف ہز اون, کین بی دا جج آف ہز اون کاز. کوئی اپنی حرکت کا خود جج نہیں ہو سکتا, ججمنٹ ہمیشہ تیسرے بندے کا کام ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ حکومت کے خلاف جو بھی کیس آتا ہے تو حکومت اب طے کرتی ہے کہ جی ہم نے کن ججز کو لگانا ہے, کون سے ججز ہمارے خلاف کیس سنیں گے. ظاہر ہے پھر وہ میٹھا میٹھا مام ہی ہوتا ہے, کڑوا کڑوا تھوتو ہی ہوتا ہے. تو اسی قسم کے بینچز اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی بینچ بن رہے ہیں اور وہی سارے کیسز اپنے انداز میں چلا رہے ہیں. چاہے قاضی فائز عیسیٰ ہو, چاہے دیگر لوگ ہوں, ان کو مسلم لیگ نون ہو, ان کو بھرپور ریلیف مل رہے ہیں. آئینی بینچ سے ابھی تک کچھ جھٹکے ہی آئے ہوں گے پی ٹی آئی کو, اس کے علاوہ کوئی ریلیف نہیں ایز سچ ملا. ملٹری کورٹس کا کیس آیا, ملٹری کورٹس کے کیس میں سزائیں سنوائی گئیں لوگوں کو, اور کہا گیا ہے, اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی بہت سے لوگ بری ہو جائیں گے لیکن یہ یقین دہانی والا جو پیپر ہے وہ مسنگ ہو گیا فائل میں سے. اور اس کے بعد ملٹری کورٹ نے تمام جو 105 افراد تھے ان کو 3 ایک ساتھ میں انفیکٹ سزائیں سنائیں. کچھ کو 1 سال سزا دے کے ریمیشن دے کے 20 لوگوں کو رہا کر دیا گیا سزائیں پوری مکمل کروانے کے بعد چھوٹی عید پہ. اس کے بعد اب جب یہ معاملہ آیا سال اینڈ ہو رہا تھا تو پھر سے کہا کہ دوبارہ ان کو فیصلے سنانے دیں مشروط. انہوں نے پھر مشروط فیصلے سنائے اور معاملہ آگے آ کر پھر اٹک گیا اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اگلا سال اب شروع ہوگا کل, اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ کیا ہوتا ہے, سزائیں ان کی برقرار رہتی ہے یا نہیں. اس کے علاوہ ناظرین تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ میں مقدمات جو ہیں 60,000 سے زائد تجاوز کر گئے, کیونکہ ایک شخص کو شوق تھا سارا دن ٹی وی پہ رہنے کا, اور اس کے دور میں وہ ٹی وی کے اوپر تو وہ آ کے خود اپنی تقریریں جھاڑتا رہا, اپنے سیاسی ریمارکس بھی دیتا رہا, سب کچھ کرتا رہا, لیکن مقدمات پہ اس کا فوکس نہیں تھا. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ 60,000 سے زائد مقدمات تجاوز کر گئے. اور 26ویں ترمیم کے نتیجے میں جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا وہ اپنے عہدے سے ان کو ہاتھ دھونا پڑا, اور جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بن کر ابھر کر سامنے آئے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مزید اس میں سیٹ بیکس ہوئے, جو مزید ڈرا بیکس ہوئے, وہ 26ویں ترمیم اور اس کے نتیجے میں اور آئینی ترمیم کے نتیجے میں وہ بھی ساتھ ساتھ اس سے بھی آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو وہاں اس سائٹ سے بھی 9 مئی کے حوالے سے جو درخواست تھی کہ جی 9 مئی کا کمیشن بنایا جائے, اس کے اوپر اعتراضات کا عدم ہوئے. آئینی بینچ سے صرف اتنا سا ریلیف ملا اور کہا کہ جی اس کو ہم دوبارہ سنیں گے. اب وہ دوبارہ کب لگے گا ابھی اس کا نہیں پتہ, کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی ڈیٹ نہیں آئی. عام انتخابات کے حوالے سے مقدمہ تھا کہ عمران خان کی درخواست سے تحقیقات کروائی جائیں, وہ بھی تک نہیں سنا گیا. اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ جاتے جاتے مسلم لیگ نون کو ایک اور بڑا ریلیف یہ دے کے گیا کہ تمام جو ریٹائرڈ تھے ججز
ان کے حوالے سے کہا گیا کہ لاہور جو ٹریبیونلز ان میں ریٹائرڈ ججز جیسے الیکشن کمیشن چاہتا ہے ویسے لگائے. اس پورے کے پورے سال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ سے بھی بالاتر ایک ادارہ قرار دیا گیا, اور ایسا ادارہ قرار دیا گیا جس کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا, جس کے خلاف کوئی بندہ بات بھی نہیں کر سکتا, جس کو بات بھی کرے تو کنٹمپٹ کے زمرے میں آئے گی. ایون کی ہائی کورٹ کے ججز کو بھی کہا گیا کہ آپ کو احترام کرنا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. پتہ نہیں وہ شخص چاہتا کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, شاید لیاقت چٹھا کی وہ بات بالکل درست تھی. اور قاضی فائزہ کا ہی دور کیونکہ زیادہ تر گزرا اس سال میں, تو اسی دور میں کیا ہوا, اسد علی طور گرفتار ہوئے, متی اللہ جان گرفتار ہوئے, اور کئی ہمارے صحافی دوست لائم لائٹ میں رہے جو گرفتار ہوئے. انٹرنیٹ جو ہے پاکستان کا اس کی مدر سسٹر ون کر دی گئی, ماں بہن ایک کر دی گئی. ابھی تک ہم سب اس کے فائر وال کا شکار ہیں, اور یہ پورا سال ان تمام تر کت خانوں میں گزرا. 26 نومبر آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے سارا واقعہ, احتجاج ہوتے رہے. علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر گھس کے پولیس اور رینجر نے توڑ پھوڑ کی. کبھی اطلاع ملی کہ وہ حراست میں لے لیا گیا, پھر کہا جی فاصلی طویل میں لیا گیا, پھر کہا گرفتار ہو گئے. اس کے بعد اچانک 2 دن بعد علی امین گنڈا پور کہتے ہیں میں 12 ضلع ٹاپ کے میں پشاور پہنچ گیا, اسمبلی پہنچ گیا. عجیب و عجیب سے کام ہوتے رہے. بشرا بی بی کی رہائی ہوئی, بشرا بی بی باہر آئیں, اور اب دوبارہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شاید ان کو 6 جنوری کو سزا ہو, اور شاید ان کو دوبارہ سے اریسٹ کر لیا جائے. حالات اسی قسم کے جا رہے ہیں. ٹرمپ عالمی محاذ پر یہ ہوا کہ الیکشن جیت کر میدان میں آ گئے, اور اس سے تھوڑا سا گورنمنٹ کو سیٹ بیک ملا, بلکہ ابھی بھی کافی مل رہا ہے. اور مختلف اطلاعات آ رہی ہیں, مذاکرات پی ٹی آئی کے اور گورنمنٹ کے شروع ہو گئے ہیں. حکومت کی مکمل کوشش ہے کہ ناکام ہو. ویسے تو اصل مذاکرات یہ ہیں ہی نہیں, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, اصلی مذاکرات کوئی اور کر رہا ہے اور کہیں اور پہ ہو رہے ہیں. اور یہ سارا جو ٹوپی ڈرامہ بہرحال چل رہا ہے, یہ ٹوپی ڈرامہ ابھی مزید کچھ دن آپ کو چلتا ہوا نظر آئے گا. کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو کل اس کے ولاگ میں اس کو ناظرین کور کریں گے. اور اگلے سال میں اب 2025 کیا لے کے آ رہا ہے, اس میں بڑے ایونٹ کیا کیا ہونے جا رہے ہیں ناظرین, اور سب سے بڑھ کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آئیں جو 2025 میں آنی ہیں. انشاءاللہ کل 25 شروع ہو جائے گا, تو کل کے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے دوبارہ. اپنا اور اپنے گردنواں کے لوگوں کا خیال رکھیے گا, اور میری طرف سے آپ سب کو ہیپی نیو ایئر, اور دعا ہے کہ نیا سال ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ملک کے لیے خوشحالی اور آسانیاں لے کے آئے. اللہ حافظ.